सलामती है। सलामती उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदु ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद, राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ज़रमन ये मज़हब है जो हमें प्यार, अखलाक, तमद्दुन, अदब और तमीज़ सिखाता है। यही मज़हब है जिसको हम कहते हैं अमन का मज़हब यानी इस्लाम, और इसी के लिए हम कहते हैं कि इस्लाम अमन से फैला है, अमन को फैलाता है, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त को। इसमें इज़्ज़तें हैं, तक़द्दुस है, तौक़ीर है, ताज़ीम है, इसमें सबसे बढ़ के वफ़ादारी है, फरमाबरदारी है। मगर जब हम बात करते हैं माशरे की तो ऐसा नज़र आता है कि इस्लाम तो बहुत प्यारा है, मुसलमान सवालिया निशान के आगे खड़ा हुआ है। क्या हमने अपने आप को तैयार किया है? क्या हमने दीन को सही समझा है? क्या हम दीन के सही मफ़हूम तक पहुँच पाए हैं? आज जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो गुज़िश्ता दिनों में एक वाक़या पेश आया जो शायद तसलसल है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मर्दान में एक सियासी इजमा के ऊपर मैं ये कहूँगा कि छोटा सा एक प्रोग्राम सा हो रहा है, जिसके लिए एक दुआ का इंतज़ाम किया गया है और उस दुआ में एक आलिम दीन को तलब किया गया है। उस आलिम दीन के मुतनाज़ा जुमलों के ऊपर अवाम मुश्तइल हो गई है और उसी वक्त तौहीन के रद्द अमल में एक ऐसी कार्रवाई आंखों के सामने आई कि जिसका कानूनी कोई जवाज़ नहीं मिलता, न शरीयत में, न कॉन्स्टिट्यूशन में, न अखलाक में, न किसी और कानून की किताब में। अफसोस तो इस बात का है कि यही खैबर पख्तूनख्वा है और 5 साल पहले में मशाल खान का वाक़या भी मिलता है। यहां पर सवाल ये नहीं है कि कानून क्या कहता है, ये भी सवाल नहीं है कि तौहीन हुई है कि नहीं हुई है, ये भी सवाल नहीं है कि क्या इसके पीछे दूसरे अवामिल थे। सिर्फ एक सवाल है कि ये हुजूम, ये अवाम, ये मुश्तइल लोग, ये इश्तियाल पसंद लोग कहां से आते हैं और कहां जाते हैं? कौन इनको लेकर आता है? क्या इनका ये अमल जस्टिफाई होता है या फिर इसके नतीजे में ये सब कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा और आप और मैं मजम्मत करते रहेंगे और फिर मिंबर और महराब से इसी तरह का रवैया जारी और सारी रहेगा? मैंने आज इस प्रोग्राम को इसी मौजू के ऊपर तजवीज़ दिया है, तरतीब दिया है और मैंने कोशिश करनी है कि आज उलमा कराम से हर तरह की सोच, विचार, अक्ल व फ़हम, हर जाविये से जाके सवाल करके नतीजे तक पहुँचने की कोशिश करूँ कि दोबारा ऐसा कोई वाक़या ना हो। याद रहे, ये वाक़या एक आलिम दीन के साथ पेश आया है। ये वाक़या एक आम शख्स के साथ पेश नहीं आया कि जिसके तौहीन का मुकदमा करना निस्बतन आसान होता है। ये भी याद रहे कि इस वाक़े के मौरूद इल्ज़ाम जो शख्स है उसकी 6 बेटियां हैं और वो माशरे में एक पेश इमाम की हैसियत से एक मस्जिद में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। ये भी याद रहे कि तहकीकात के मुताबिक मुबैना तौर पर वो शख्स किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। इस बात का एतराफ़ उसी सियासी जमात के मकामी रहनुमा ने किया कि हमने तो इनको दुआ के लिए बुलाया है। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहता हूँ। आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएँ, आप आलिम दीन हैं, आपके नज़रियाती कौंसिल और पाकिस्तान के हर बड़े प्लेटफॉर्म पे आपकी बड़ी खिदमात हैं। आपने अपनी खिदमात तहरीरी, कुतबी अंदाज से, खिताबी अंदाज से, महराब मिंबर के अंदाज से, बहुत प्यारे अंदाज से अब तक निभाई हैं। मैं अम्मार खान नासिर साहब को खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज के दूसरे मेहमान को भी खुशामदीद कहूँगा और उनसे भी दिलचस्प सवालात पूछना चाहूँगा, इस वाक़े की तहकीकात और इसकी बुनियाद तक पहुँचना चाहूँगा। कैसर राजा साहब जो बड़ी प्यारी शोहरत के हामिल हैं, गुफ्तगू फरमाते हैं बड़ी तहकीक के साथ और फिर मज़हब का, अखलाक का, माशरे का एक बेहतरीन निचोड़ और जायज़ा अपने पास रखते हैं। कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। मौलाना अम्मार खान नासिर साहब, ये वाक़या कोई तसलसल है? इसके पीछे कौन से अवामिल आपको नजर आते हैं और फिर ये रद्द अमल जो अवाम का आपके सामने आया है, जो एक मुश्तइल गिरोह ने खास तौर से उस शख्स को बगैर किसी सबूत के, मैं ये नहीं कह रहा कि काम हुआ या नहीं हुआ, मगर क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये काम एक आम आदमी हुजूम के तौर पे कर सकता है? इज इट वैल्यूएबल, कंसिडरेबल और एक्यूरेट एंड इज इट फाइन एंड करेक्ट? जी रब्बानी साहब, ये तसलसल तो सही तौर पर है। हम देखें, पहला वाक़या तो नहीं है, इस नौइयत के वाक़यात तसलसल से रूनुमा हो रहे हैं और ये क्यों रूनुमा होते हैं, उसमें 2 चीज़ें तो बहुत ही नुमायाँ हैं। एक तो ये है कि
ہمارے معاشرے جب سے جمہوریت سے اور احتجاج اس طرح کے عوامی اظہارات سے آشنا ہوئے ہیں، تو اس کے بعد سے ہماری سیاست میں، چاہے مذہبی سیاست ہو یا عمومی سیاست ہو، تو اس کے آداب احتجاج آداب اظہار سکھانے کی کوئی خاص کوشش نہیں ہوئی، بلکہ پبلک اسپیس کو ہنگامہ خیزی کے لیے، ہیجان خیزی کے لیے ہی مسلسل استعمال کیا گیا۔ اس کے ساتھ پھر سلمان رشدی کے جو نام زمان کتاب کی، اس نے پورے عالم اسلام میں ایک خاص عمل پیدا کیا، اور اس پھر ایک مذہبی بیانیہ بھی شامل ہو گیا کہ ایسا جو واقعہ ہو تو اس پر نہ صرف احتجاج بلکہ اس میں توڑ پھوڑ، بلکہ اگر کوئی مجرم آپ کے ہاتھ لگ جائے اور آپ تصرف میں ہو تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا، یہ حمیت دین کا مطالبہ ہے۔ تو دیکھیں یہ دو چیزیں تسلسل سے ہمارے ماحول میں موجود ہیں، ان کا مسلسل اظہار ہو رہا ہے، دونوں ایک بیانیے کی شکل میں بھی موجود ہیں، اور عام لوگ ہیں ان کو تو بیانیہ تو ایک فکری چیز ہوتی ہے، لیکن عام لوگوں کو ماحول سے رویہ بنتا ہے، ایک ذہنی رویہ بنتا ہے، ایک عملی رویہ بنتا ہے، اور ہجوم جو ہے اس کی اپنی ایک نصیحت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں مل کر اس طرح کے حالات کا بنتے ہیں کہ جواز ظاہر ہے اس کا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، نہ مذہبی طور پر، نہ آئینی اور قانونی طور پر، نہ کسی ایک مہذب معاشرے کے جو معیارات ہو سکتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے اس کا ٹھیک ہے، اس کی آپ ٹھیک ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ جواز تو نہیں بنتا اس کا، مگر سوال بنیادی طور سے جو میں آدھا سمجھ پایا اس کا جواب اور آدھا میں لینا چاہوں گا کیسر راجہ صاحب سے، یہ معاشرہ، یہ لوگ، یہ کہیں آسمان سے تو نہیں آتے، وہی لوگ جو پیچھے چائنیز کو گرفتار کر کے لے آئے تھے، اور وہی لوگ جو اس سے پہلے بھی، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تسلسل ہے، ان لوگوں کو اس ذہنیت کا حامل بناتا کون ہے کہ آپ جس پہ بھی سمجھیں مبینہ طور سے ملزم قرار پائے وہ توہین کا، اسے پکڑے ماریں، کیونکہ اس واقعے کی تحقیق کے اوپر پتہ لگتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو مشتعل گروہ جمع ہوا، ان کو ایک دکان میں بند کر دیا گیا مولانا صاحب کو، اور اس دکان کے بند ہونے کے بعد علماء کرام تشریف لے آئے، مذاکرات ہو رہے تھے، اسی دورانیے میں دکان پہ دھابا بولا گیا، ان کو نکالا گیا اور تب تک مارا گیا جب تک مر نہیں جاتے، اور پھر شاید اس کے بعد بھی مارا گیا، روح قبض ہونے کے کئی دیر بعد ان کی لاش کے اوپر مکے، لاتیں اور ہر طرح کے ہتھیار، یعنی جو بھی اوزار، جو ممکن چیز تھی تشدد میں شامل، وہ کی گئی ہے۔ تو کیسر راجہ صاحب یہ کہاں سے بنا ہے ذہن ہمارا؟ کیونکہ مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ لوگ جذباتی طور پہ پاکستان میں جڑے ہیں، تو جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ جذباتی ہوتے ہیں۔ ناؤ یہ ہم ان کے ایک سائیکولوجیکل انالیسس کر رہے ہیں نیشنل لیول پر، یہ دفاع نہیں ہے، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یعنی کہ ایون جب ریپ بھی ہوتا ہے یا کوئی سیریل کوئی مرڈر بھی ہوتا ہے تو اس کے بھی سائیکولوجیکل انالیسس کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان میں کبھی توہین مذہب کے کسی مجرم کو نہ کبھی سزا ملی ہے، توہین رسالت کے کسی مجرم کو کبھی سزا نہیں ملی، کبھی عدالت میں جا کے ہمیشہ لوگوں کا کم سے کم پرسیپشن یہی ہے کہ وہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ویدر از ٹرو اور نوٹ یہ ایک اور بات ہے، لیکن جنرل پرسیپشن یہی ہے۔ تو لوگ پھر جذباتی ہو کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جو کہ شرعی طور پہ حرام ہے۔ اسلام میں انڈیویجول ویجیلنٹیزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ بھلے چور ڈاکو ہیں، آج کل یہ بھی خبریں ہم دیکھتے ہیں تسلسل سے آتی ہیں کہ کسی جگہ معافی چاہوں گا 2 ڈاکو پکڑے گئے اور شہریوں نے خود ہی ان پر تشدد کر کے ان کو مار دیا، یا بہت زیادہ ان کو زد و کوب کرنے کے بعد ادموئے حالت میں پولیس کو دے دیا کہ الزام آپ پہ نہ لگ جائے۔ لیکن مذہب کے ساتھ چونکہ زیادہ ایفیلیشن ہوتی ہے تو لوگ اس کی بھی کیئر نہیں کرتے کہ الزام لگتا ہے تو لگنے دو۔ لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کو گلا ریاست سے ہے کہ وہ توہین مذہب کے لوگوں کو سزا نہیں دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر شرعی کام آپ خود کرنا شروع کر دیں۔ شریعت کی خدمت غیر شرعی کام کر کے آپ نہیں کر سکتے۔ یو سمپلی کینٹ سے کہ میں ایک ایسا کام جس شریعت نے جس سے مجھے صریحاً روکا ہوا ہے میں وہی کر کے تو میں شریعت کا میں کوئی ہیرو بن جاؤں گا، جیسے آدمی ہیرو نہیں بنتا ہے۔ ٹھیک ہے کیسر صاحب اور عمار خان ناصر صاحب، آپ نے واضح جواب دیا، مگر شاید میں اپنی ایک مراد پوری نہیں کر پایا، اور وہ سمپل سی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ذہن سازی کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ نے بتا دیا کہ یہ حادثات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک سائیکالوجی ہے، ظاہر ایک موب بن جاتا ہے، البتہ کوئی تو ہے
جو ان کو انکریج کرتا ہے, حوصلہ افزائی کرتا ہے, بھڑکاتا ہے یا آگ لگاتا ہے یا پھر ان کو یہ بتاتا ہے کہ مار دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, جنت تمہاری منتظر بیٹھی ہے, اور وہ بھی وہ والا مار دو کہ جس میں جسٹیفیکیشن بھی نہ ملے اور تم تک پوری خبر بھی نہ پہنچے. میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں, لوٹ کر آؤں گا تو کچھ ایسے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ نہ کرے کہ اگر وہ نہ پوچھے گئے تو آپ, میں, ہم سب اس کا نشانہ بن سکتے ہیں مبینہ طور سے کسی بھی جرم میں جس کا اندازہ آپ اور ارادہ بھی آپ نہیں کر سکتے. لوٹ کر آئیں گے, الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. نظر خوش آمدید. مبینہ طور سے ایک شخص جس نے ظاہر ایک سیاسی اجتماع میں اپنے خیالات, متنازع خیالات کا اظہار کیا, اس سے قطع نظر کہ اس کی مراد کیا ہے, دانستاً یہ کہہ رہا ہے, غیر دانستہ کہہ رہا ہے, زبان جو ترجمہ ہو رہی ہے وہ صحیح پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. ظاہر وہ مسلمان ہے, پیش امام ہے, مسجد میں پڑھاتا ہے, مبینہ طور سے واحد کفیل ہے, 6 بیٹیوں کا باپ ہے. ہمارا معاشرہ خود سے منصف بن بیٹھا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وقت پہ انصاف نہیں ملتا, ایک دلیل. دوسری وجہ یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اس معاملے میں کمپرمائز کرنا ہی نہیں چاہتے. کمپرمائز کرنے کو بھی کوئی نہیں کہہ رہا, بنتا بھی نہیں ہے کمپرمائز. تو پھر چاہیے کیا؟ ہمیں چاہیے ایک سیاسی مذہبی شعور, ایک اخلاقی شعور. ہمیں چاہیے ہر چیز کی تحقیق اور نتیجہ, اور پھر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز کا سوال ہم سے نہیں ہے, نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا. کیا عمار خان ناصر صاحب, یہ بہتر طریقہ کار ہوتا کہ اس طرح کے کسی بھی کیس میں مجھے یہ خبر پہنچے اور شاید میرے سامنے ایسا واقعہ ہو جس کو میں متنازع سمجھتا ہوں اور ظاہر طور سے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے, میں اس شخص کو پکڑوں اور قانون کے حوالے کر دوں؟ یہ بہتر نہ ہوگا کہ یہی مجھے سکھایا گیا ہے کہ میں اس شخص کو پکڑوں اور کچا چبا جاؤں اور اس کے بعد آپ بولیں واہ, کرنا کیا ہے؟ جی, بہتر اور جائز قانونی شرعی اخلاقی طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں, اس پر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ظاہر اسی سے ہم ایڈریس کر سکیں گے کہ لوگ ایسا کیوں نہیں سمجھتے. ہجوم جب بھی ایسی صورتحال میں خود کو پاتا ہے تو کیوں نہیں سمجھتا, اس کے پیچھے ظاہر ضروری نہیں کہ ہر ایسے واقعے میں اس موقع پر کوئی ان کو برانگیختہ کرنا, یہ بڑی اہم بات ہے. بعض واقعات میں ایسا ہوگا کہ وہاں پر موجود لوگ ان کو ابھار رہے ہیں, لیکن آپ کے سامنے کئی واقعات ایسے بھی ہوں گے جس میں شاید اس موقع پہ کوئی ابھار نہیں رہا, لیکن ماضی کی جو پریسیڈنٹس ہیں, سالے ہیں, جن میں سے کئی واقعات کو خود مستند مذہبی اور ماں باپ کئی واقعات کو جواز دیتے رہے. تو آپ کو نا یعنی مذہبی بیانیہ ایک متضاد بیانیہ ملتا ہے. کچھ واقعات میں جیسے سری لنکا کا واقعہ ہے یا دوسرا واقعہ, اس میں مذہبی قیادت تنقید کرتی ہے, استاد میں جواز بیان کرتی ہے, لوگوں کو اخلاق بتاتی ہے. کچھ اور واقعات ایسے ہیں جس میں آپ کو اس متضاد بیان. تو جب ایک متضاد بیانیہ یا ایک متضاد موقف ہم لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو اس سے ایک کوئی واضح پیغام نہیں ملتا, اور پھر آپ سچویشن میں اس طرح آپ کو سچویشن لے جائے, آپ کا ذہن اس طرف چل جاتا ہے, لوگ لاجیکلی. تو بیک گراؤنڈ سے جو چیزیں آ رہی ہیں اور ایک عام آدمی کو ایک واضح موقف نہیں مل رہا, مذہبی لحاظ سے کنٹراڈکٹری موقف مل رہا ہے, متضاد موقف مل رہا ہے, تو وہ اپنے اپنے طریقے سے پھر انٹرپریٹ کرنے. اس کا مطلب عام آدمی کے سامنے یہ میسج ہے کہ اس سچویشن میں یہ درست ہوتا ہے, کچھ میں نہیں ہوتا. اب یہ سچویشن کون سی ہے, یہ پھر آپ کا ماحول کرتا ہے, اس وقت آپ بات طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز بڑی اہم, جی جی دیکھیں جی, کہ دیکھیں صرف جیسے راجہ صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ صرف مذہبی معاملات کا ایشو نہیں ہے. پوری قوم ہم سیاسی معاملات میں بھی, دوسرے معاملات میں بھی ایک خاص طرح کی ہیجان خیزی کا شکار ہے. تو مذہبی معاملات کو یا مذہبی جذبات کو ہم ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے کہ سیاسی چیزوں میں, باقی چیزوں میں تو قوم جو ہے وہ ہیجان پہ اتری ہو, اور کسی مذہبی ایشو پہ ہم توقع کریں کہ وہی لوگ جو ہیں وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کریں. تو اس ہمیں مجموعی جو ہماری سیاست اور صورتحال ہے اس کے ساتھ جوڑ بھی دے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور یہ بات بھی میں سمجھ بیٹھا ہوں کہ اب ہم ظاہر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں, تو جہاں دیگر مسائل ہیں وہاں ہم مذہبی مسائل میں بھی گھر چکے ہیں, مگر مذہب تو ہمیں اخلاق سکھاتا ہے, اور مذہبی علماء تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا احترام ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں, اور ظاہر ہر معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے, اور خاص طور سے ہمیں دین نے یہ سکھایا ہے.
مگر کیسر راجہ صاحب اب کیا آپ محفوظ ہیں کہ میں اور دیگر آدمی محفوظ ہیں؟ میں آپ پہ رکھ کے بات کرتا ہوں، آپ بڑے ووکل ہیں، ہر چیز پہ اپنا تبصرہ کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات جو غیر دانستہ ہے، جو ارادتاً آپ نہیں کر رہے یا جس کا معنی غلط لیا گیا ہے، اس کے انجام میں موب آپ کو گھیر لے اور آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو، یہ قابل برداشت ہے؟ محفوظ ہیں آپ اس حوالے سے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ایون اس واقعے پہ میں نے ٹویٹ کی، میں نے کنڈیم کیا کہ یہ اسلام میں کوئی آپ انڈیویجول ویجیلنٹیزم نہیں کر سکتے. تو بہت ہی تخلیقی قسم کی گالیاں آگے سے ملی، لوگوں نے بہت ہی یہ ٹائم نکال کے آگے سے ایسی باتیں کہیں. مینی آف them مس انڈرسٹوڈ، الزام لگائے، سارا تو محفوظ نہیں ہے. بٹ ہیئر از اے تھنگ، دیکھیں ہم نتیجے کو ڈسکس نہیں کر سکتے جب تک ہم اس پورے پروسیس کو ڈسکس نہ کریں جس کا آؤٹ کم ہمیں نظر آ رہا ہے، جسے ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. اسلام اخلاق سکھاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 70 سال میں اس ملک میں ہم نے کہاں اسلام ایکسپیرینس کیا ہے؟ اس ملک میں ہم نے اس ملک میں یہ دیکھا ہے کہ طاقتور ہے وہ، اگر نو انٹری میں اپنی بڑی گاڑی لے کے جا رہا ہے، آگے سے رکشہ آ رہا ہے تو رکشے والے کو مار بھی پڑے گی، اس پہ کیس بھی ہوگا، اسے پولیس والے ماریں گے بھی. طاقتور آدمی ہے، وہ ملک میں اربوں خربوں لے کے چلا جائے، بھاگ جائے، اسے کوئی آدمی نہیں پوچھے گا. وہ دوبارہ اس ملک میں آ کے اس کا رولر بن جائے گا، اسے کوئی نہیں پوچھے گا. غریب آدمی 5-5 ہزار روپے پہ اس کو اپنے جائز کام کرانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑے گی، کہیں واپڈا میں، کہیں پولیس تھانے میں، کہیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ وہ سسٹم نہیں ہے جہاں پہ آپ بھرے بازار میں خلیفہ کو روک کے آپ حساب لے سکتے ہیں. تو ہم نے وہ شریعت ایکسپیرینس ہی نہیں کی ہے جس کے نتیجے میں ہمارا وہ اخلاق ڈیولپ ہو. تو میرے خیال میں قوم کے ساتھ یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہ پیس کے رکھ دیں آپ اس قوم کو. لوگوں کے لٹرلی، میں بعد میں بڑی دفعہ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرا دل بڑا کٹتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ لوگوں کی مائیں، لوگوں کے بچے ایمبولینسز میں ان دم توڑ جاتے ہیں ہسپتال پہ، وہ وقت پہ اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ کسی روٹ لگا ہوا ہے، کسی بڑے آدمی نے وہاں سے گزرنا ہے. قوم کے ساتھ یہ حال کر کے اسے کہیں کہ اب تمہارا اسلامی اخلاق کہاں ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک بڑی زیادتی کی بات ہے. ہمیں وہ اسلام ایکسپیرینس تو کرنے دیں، ایک دفعہ ہمیں طاقتور کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آنے دیں. پھر اس کے بعد اگر ہم ناانصافی نظر آتی ہے، لوگوں کے رویے میں غیر اخلاقی آپ کو کوئی رویہ نظر آتا ہے، شور، اس کے بعد ہم ضرور اس پہ سوچیں گے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. لیکن میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو دیٹ ایکسپیرینس فرسٹ. اور ایک میں آخری چیز میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر وہ صدقہ جاریہ ہے یا گناہ جاریہ ہے. آپ نے موب لنچنگ کی، ایک آدمی کو اگر آپ نے قتل کر دیا اور آپ پہ قانون نے بھی ہاتھ نہیں ڈالا اس لیے کہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے، کوئی آدمی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا، تو پھر دیکھیں اس ملک میں پھر ایسے واقعات ہوں گے کہ لوگ ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے بھی توہین مذہب کا کارڈ کھیلیں گے. جیسے ہوا کراچی میں ہماری وہ کرسچن سسٹر جس پہ وہ پارکنگ کا معاملہ ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے اور وہاں پہ ایک آدمی سے کہہ رہا ہے میں تم پہ توہین مذہب کا کیس کر دوں گا. کیوں بھائی؟ عزت رسول اتنی گلی میں پڑی ہوئی ہے، معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، کہ آدمی پارکنگ کے لیے بھی توہین رسالت کا الزام لگا دے. یہ ہے توہین رسالت کہ انسان اپنے گندے مقصد پورے کرنے کے لیے اسلام کا کارڈ کھیلنا شروع کر دے، توہین رسالت کر دے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دھوکہ دینا. صحیح مسلم کا مقدمہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جو ان کے نام پہ غلط کوئی چیز منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لے. ہم نے پارکنگ کا معاملہ، جائیداد کا معاملہ، ذاتی کو جب کچھ ہو گئے، کچھ بھی ہو گئی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کا نام ڈریگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کون سا کس نے پوچھنا ہے. یہ وہ گناہ جاریہ ہے کہ آپ سے دیکھ کے بھی اگر کسی نے کیا تو جو آپ نے جو موب لنچنگ کی وہ کی، لیکن آپ کی اس چیز کو دیکھ کر کسی کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اس نے فیوچر میں کی تو یہ بھی آپ کے حساب میں لکھا جائے گا اور اللہ پوچھے گا اس چیز کو. ٹھیک ہے، واضح کہہ رہا ہوں. اور دو ٹوک پیغام یہ ہے اور میں اس سے زیادہ اتفاق نہیں کر سکتا بات سے کہ یہ بات سچی ہے اور اس کا پریکٹیکل ہم دیکھ چکے ہیں. مگر ایک بریک میں لے رہا ہوں، وقفے کی طرف جا رہا ہوں. جب میں لوٹ کر آؤں گا ایک سوال ایک اور زاویے سے پوچھوں گا، مولانا عمار خان ناصر صاحب سے پوچھوں گا، کیسر راجہ صاحب سے پوچھوں گا. یہ بولنے والا بھی تو دھیان دے کہ وہ کیا بول رہا ہے. ہمارے ہاں ہر چیز میں رول ماڈل میں سمجھتا ہوں، مگر ہر اپنے رول ماڈل کو ملا دیتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے گھر والوں، اللہ کے رسول کے اصحاب کے ساتھ. یہ جو سیاست میں مذہب ہے، مذہب میں سیاست کتنا آ چکا ہے اور اس کا کتنا استعمال ہم کر رہے ہیں، اور پھر کیا اس میں اس واقعے کے پیچھے کوئی ذاتی یا سیاسی دشمنی بھی آپ کو نظر آتی ہے؟ اس پہ بات ہوگی، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں افسوس کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی مجھے توہین کا مجرم قرار نہ دے کہ آپ افسوس کیسے کر رہے ہیں. میں انسانی بنیادوں پہ حیران ہوں. ہاں،
میں نے ابھی ویڈیو دیکھی اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ویڈیو نہ دیکھیں. اگر آپ کے اندر انسانی جذبات ہیں، بلکہ اگر آپ صرف ایک جانور کو بھی اس طرح دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، آپ افسوس کریں گے. اور پھر جب آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ اہل اسلام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو اخلاق اور محبت سکھائی گئی ہے، اور پھر وہ جو آدمی ہے، وہ جو مقتول ہے، وہ پیش امام ہے، تو پھر آپ کہیں گے یار غلطی کہاں ہوئی ہے؟ غلطی لٹریچر میں ہوئی ہے، اسکرپچر میں ہوئی ہے، غلطی میرے بیان میں ہوئی ہے، اس کے خطاب میں ہوئی ہے، غلطی ماحول میں ہوئی ہے، غلطی ہماری تعلیم تربیت اور تدریس میں ہوئی ہے، غلطی ممبر سے ہوئی ہے، محراب سے ہوئی ہے، لاؤڈ اسپیکر سے ہوئی ہے، غلطی پروگرام سے ہوئی ہے، غلطی ٹویٹر سے ہوئی ہے، غلطی سوشل میڈیا سے ہوئی ہے، غلطی کہاں ہوئی ہے؟ اور آج اس پروگرام میں نتیجہ میں یہی لینا چاہتا ہوں. آخری میرے پاس دقائق ہے اور میں مولانا مار خان ناصر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس کی ذمہ داری لوں تو میں کہاں سے لوں؟ کس جگہ سے میں نے غلطی کی ہے کہ انسانوں کو انسانوں پہ ترس نہیں آ رہا؟ ایک ایسے انسان پہ مار صاحب کہ جو اب چلو دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے اوپر بھی میں لاتے مکے گھوسے برسا رہا ہوں. میری انسانیت کہاں گئی ہے؟ دیکھیں، انسان کی جو دین میں تفہیم ہے، اس کو ہم شاہ ولی اللہ صاحب کی جو معروف بحث ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ، اور بھی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر انسان کے اندر دو چیزیں، دو خصوصیات جمع ہیں. ایک حیوانیت ہے، اور جس کے تحت ہم اپنی جسمانی ضرورتیں انجام دیتے ہیں، ہمارا غصہ ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، کھانے پینے کے اعمال ہیں، دوسری چیزیں. یہ بہیمیت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. اور ایک دوسری خصوصیت یا ایک صلاحیت انسان میں اللہ نے رکھی ہے جو ملکیت، جو انسان کو فرشتوں کے قریب تر کرتی ہے. تو انسان کی روحانیت یہ ہے کہ اس کی جو ملکیت ہے، یعنی جس میں خدا کا شعور ہے، خدا کا بندہ ہونے کا شعور ہے، اخلاق حدود کا شعور ہے، اپنے اخلاق و کردار کو چیزہ بنانے کا جذبہ ہے، یہ اس کی حیوانیت پر غالب ہے. جسے کوئی انسان مکمل طور پر فرشتہ نہیں ہو سکتا، معصوم نہیں ہو سکتا، لیکن تقویٰ کا اور نیکی کا معیار یہ ہے کہ کس انسان کی ملکیت اس کی بہیمیت پر کتنی غالب ہے. یہ معیار ہے دین کی نظر میں ایک اچھے معیار. ہمارا معاشرے کا مسئلہ آج کا بھی اور معاشرے کا بھی اور نظام اقتدار کا بھی سب جگہ پر یہی مسئلہ ہے کہ ہماری جو دلی خواہشات، جذبات، ریئیکشنز ہیں، ہم اسی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں. اور بے شمار چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کا بعض نصیحت میں پھر بھی سنتے ہیں، لیکن وہ اپنی شخصیت سازی میں مؤثر نہیں ہے. جی واضح میں آپ کی بات سے متفق اور حیران بھی ہوں کہ جہاں پہ کتابیں روحانیات اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی انسان میں حیوانیت کے ساتھ ساتھ ملکیت بھی ہے، اس کی طرف دھیان دینے کے باوجود، یعنی پڑھانے کے باوجود جس جگہ پر، جس دانشکدے میں رومی پڑھایا جا رہا ہو، جہاں پر شاہ ولی اللہ کی باتیں کی جا رہی ہوں، پھر نتیجہ کیوں نہیں آ رہا؟ میں حیران اس بات سے ہوں. کیسر راجہ صاحب، شاید آپ میری اس میں ہیلپ کرتے ہیں، میرے پاس آخری لمحات ہیں. اگر میں کہیں بہتری لا سکتا ہوں اور اس طرح کے واقعات سے خود کو ہی بچا سکتا ہوں تو مجھے چینج کہاں پہ لانا ہے؟ لٹریچر میں، بیانوں میں، خطبات میں، ویئر ایگزیکٹلی؟ دیکھیے، میں یہ بات کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ جب تک ہم ایک پیراڈائم ڈیولپ نہیں کرتے شریعت کی، جو شریعت کا پیراڈائم ہو، تب تک کسی طرح کا نتیجہ بھی توقع کرنا یہ ایک ذہنی عیاشی ہے، ایک وقت ضائع کرنے والی بات ہے. نہ نیریٹو سے بات بنتی ہے، نہ رومی کو پڑھانے سے بنتی ہے، نہ کوئی اور روحانی بات آپ کریں اس سے بنتی ہے. جس کے پاس اپنے بچے کا دودھ لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ جتنا مرضی اسے رومی پڑھائیں، اس پہ رومی اثر نہیں کرے گا. جب انفلیشن ایک ہفتے میں ریکارڈ توڑے گی پچھلے ہفتے سے اپنا کمپیریزن میں، تو آپ جتنا مرضی آپ کشف المحجوب پڑھائیں، کسی پہ کوئی اثر نہیں پڑنا ہے. جس کی ماں ایڑیاں رگڑ کے مر رہی ہے، اس پہ روحانیت اثر نہیں کرے گی. جس کے بچے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، اس کو روحانیت اثر نہیں کرے گی. ایٹ لیسٹ لیٹ us have شریعت ان دس کنٹری. ہمیں ایک شریعت کا نظام آنے تو دیں. ہم سود کی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہماری جنگ دیکھیں کس سے ہو رہی ہے، کسی باہر سے بندے سے نہیں ہو رہی، اپنے ملک کے سے وہ ہو رہی ہے کہ بھائی ٹرانسجنڈر کے قوانین ختم کرو، بھائی ہم جنس پرستی کو اپنا پروموٹ کرنے والے قوانین ختم کرو، سود ختم کرو. یہ اسلامی ملک میں یہ جنگیں ہم لڑ رہے ہیں. غربت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے.
اس ماحول میں سمجھتا ہوں یہ شدید ناانصافی ہے لوگوں سے، اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ میں میری اس بات کو کوئی آدمی کوٹ کر کے اس ظلم کو جسٹیفائی کرے. یہ ظلم پھر بھی ظلم ہے، لیکن یہ جو ہم اخلاقی بات کرتے ہیں، جو ساری باتیں کرتے ہیں، ایک بریانی کی پلیٹ پہ ہم ووٹ دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ووٹ کتنی قیمتی چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ بریانی سال میں 2 دفعہ کھانی نصیب ہوتی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس سر. یہ بڑے سیریس معاملہ ہمارے پرابلمس ہیں. ہم یہ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ ہم ایک مشین کے اندر لوگوں کو وہ سسٹم دیں کہ جو جیتی جاگتی ایسے کہ انسان جیسے دوزخ میں جا چکا ہو، اور اسے دوزخ سے گزارنے کے بعد آپ کہیں کہ اب آپ کا اچھا اخلاق کہاں پہ ہے. لوگ افغانستان کی مثالیں دیتے ہیں، یار تم ایسا شریف ملک چاہتے ہو، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نسلیں جوان ہو گئی ہیں وہاں جنگ کے بعد، کہ جنہوں نے صرف دنیا میں اپنی زندگی میں جنگ دیکھی ہے، جنگ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھی. سال ڈیڑھ میں آپ توقع کریں وہ سارا ٹھیک ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا. رائٹ. امریکہ اگر ٹھیک نہیں ہوا، وہاں پہ جتنی میس شوٹنگز ہوتی ہیں، جتنے وہاں پہ بچوں کا قتل عام ہوتا ہے، وہاں پہ کیا کیا جرم نہیں ہوتے، تو یہ توقع ہم سے نہ کریں کہ 70 سال میں ہم نے صرف پرسیکیوشن دیکھی ہے، سیکولرز کے ہاتھوں، لبرلز کے ہاتھوں، ان کے ہاتھوں، اپنا سوشلسٹ کے ہاتھوں. ہم تجربہ گاہ بنے ہوئے ہیں، ہم شکار گاہ بنے ہیں. تو اخلاقیات کی باتیں، I'm very sorry ٹھیک sir, ہے. give us 50 years of شریعہ, then we will see کہ ہمارا اخلاق آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا. عمار صاحب، آپ کو لگتا ہے اس پورے واقعے میں کہیں سیاسی تنازع بھی شامل ہے؟ اس طرح کے واقعات میں سیاسی رد عمل اور انتقامی کارروائی بھی ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، اس واقعے کی جو زیادہ مستند تفصیلات ہیں وہ تو آپ میڈیا سے وابستہ، آپ کو زیادہ، میرے پاس بہت زیادہ براہ راست معلومات نہیں ہیں. بعض جو چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملی، اس میں لگتا ہے کہ شاید کسی نے برانگیختہ کرنے میں بھی کوئی کردار ادا کیا. ہو سکتا ہے ایسی چیزیں ہوں، لیکن اگر ایسا ہوا ہو تو بعید تو نہیں ہے. ہماری صورتحال ہے وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی فرقہ وارانہ اختلافات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. شخصی، جیسے راجہ صاحب نے مثال، شخصی انتقام اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. کوئی بعید نہیں کہ اس میں بھی ایسا ہوا ہو. ٹھیک ہے، واضح ہے. بہت بہت شکریہ عمار خان ناصر صاحب آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کو حاصل کر کے اور پھر جو جوابات آپ نے دیے ہیں میرے لیے بہت معنی خیز ہیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں کیسر راجہ صاحب آپ کا بھی. آپ کو خدا جزائے خیر دے، اور اس سنگین، حساس، سنجیدہ مسئلے کے اوپر آپ نے وقت نکالا، آپ کا شکریہ ضمن. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز ہمارا معاشرہ پسند بھی نہیں کرتا، اور میں معاشرے کی پسند سے بالاتر ہمیشہ یہ مد نظر رکھتا ہوں کہ خدا کیا پسند کرتا ہے، میرے کاندھے پہ کیا ذمہ داری ہے. اس پروگرام کا مقصد کسی کا دفاع نہیں اور نہ ہی کسی پہ تنقید کرنا ہے، بلکہ اصلاح اپنی ذات اور معاشرے کی کرنی ہے. رائٹ کو رائٹ اور رانگ کو رانگ بتانے کی کوشش کرنی ہے. ہم ایسے تمام کام کی مذمت کرتے ہیں کہ جس میں آپ توہین کے دروازے بلکہ گلی کے قریب بھی گزر جائیں، چاہے وہ دانستہ نہ ہو، مگر کوشش کریں کہ آپ جائیں نہ. اور پھر سیاسی معاملات میں مذہبی عوامل کو اس طرح سے ملا دیں، مثالیں دینے لگیں، یہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں. مگر کیا ہم بحیثیت معاشرہ خود ہی جج بن جائیں گے اور خود ہی انتقام لیں گے؟ کیا ہم جس کا نام لے رہے ہیں وہ ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ سوال ہے جو ہم نے ہر روز اپنے آپ سے پوچھنا ہے. نہیں معلوم میں اور آپ کہاں اس سوال کی زد میں آ جائیں اور جواب ہمارا بے جان جسم بن جائے. اپنا خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.